716 अरब है, 716 अरब स्टार्ट हुआ था वैसे 34 अरब से। 34 अरब से अल्टरनेटिव की डिमांड कर रहे हैं कि इसके बजाय तो हॉस्पिटल्स बनाएं, रोजगार दें, ये करें, ये लाइनों में लगा के स्कूल्स बना दें, हाँ, ये चीज़ें कर कर दें। दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम है रुबीना खालिद साहिबा जो हैं वो उसकी चेयरपर्सन हैं। क्या ये सिलसिला रुकना चाहिए? ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जारी हैं, ये जारी नहीं रह सकती। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तहज़ीर करसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट करें वैसे? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। अच्छा, यहाँ से। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एक दफ़ा मुझे याद है हम दोनों ने इस पे पहले ही बात की थी। आपने कहा था इस तरह के प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन अब लग रहा है कि ये फ्लाई प्रोग्राम से हटकर वही वाली बात थी, करप्शन। अब करप्शन बहुत रिपोर्ट हो रही है। अच्छा, इसका बजट इतना बढ़ा दिया गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बस लाइनों में लग के भिखारी बनने वाली बात है। 716 अरब है, 716 अरब स्टार्ट हुआ था वैसे 34 अरब से। 34 अरब से और यहाँ पहुँच गया। लोग इसकी अल्टरनेटिव की डिमांड कर रहे हैं कि इसके बजाय तो हॉस्पिटल्स बनाएं, रोजगार दें, ये करें, ये लाइनों में लगा के स्कूल्स बना दें, हाँ, ये चीज़ें कर कर दें। दें। देखिए, जो समेडा था ना, वो उसका एक प्रोग्राम था, एक हुनर एक नगर। यानी हर एक हाउस होल्ड को कोई इस किस्म का हुनर दे दिया जाए बिल्कुल कि वो अपने लिए ब्रेड अर्न कर सके। खवातीन के लिए, यानी इवन के जो रिटायर्ड मेल हजरात हैं उनके लिए, उनको ऐसी कोई एक पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस होने चाहिए जहाँ पर लोगों की तरबियत हो जाए, ताकि वो टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद अपने लिए रोज़गार कमा सकें, अपनी फैमिली को जो है वो करा सकें। अब प्रॉब्लम ये है, इसमें जो ज़्यादा पैसे खर्च हुए ना वो जीबी में हुए हैं। ओके, अब जीबी में क्यों खर्च हुए हैं? इलेक्शन जीतने के लिए। हाँ, जारी बात है। तो इस सियासत के लिए इस्तेमाल किया आपने। क्यों इस्तेमाल किया? जीबी को पॉपुलेशन वाइज अगर आप डिवाइड करें ये, यानी उसमें, तो फिर जीबी की पॉपुलेशन तो बहुत कम है। बहुत कम है, बिल्कुल। तो फिर ज़्यादा खर्चा वहाँ पर किस तरह हो गया? तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम है रुबीना खालिद साहिबा जो हैं वो उसकी चेयरपर्सन हैं। ये उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, आप उनको अकाउंटेबल ठहराएं। देखिए, बात ये है कि ऑडिट रिपोर्ट्स भी इसके बारे में कोई अच्छी नहीं आई कि कई अफसरान जो हैं उन्होंने अपने रिलेटिव्स को जो है वो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे पकड़ाए, और तकरीबन जिसका टोटल जो है वो 1 लाख कुछ जो है वो ख़ानदान बनते हैं, जिनको 19 अरब रुपया तकसीम किया गया। क्या ये पैसा वापस आएगा? क्या ये इलीगल तरीके से पैसा दिया गया है? क्या इसकी कुछ तहकीकात, तफ्तीश को मामलात आगे बढ़े हैं? अब ऑडिटर जनरल तो रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, आगे कोई कार्रवाई बढ़ेगी? क्वेश्चन तो ये है। या प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब बिलावल की 3-4 जो है वो ओखे के जो वो बातें करेगा, और प्राइम मिनिस्टर साहब उधर देखना शुरू कर देंगे, उधर देखना शुरू कर देंगे, और फिर जाकर मना भी लेंगे। फिर मोहसिन नकवी साहब भी मनाने को पहुंच जाएंगे। फिर पहले जनाब नायब वज़ीर जाएंगे तो बिलावल नहीं आएंगे, मानेंगे नहीं। फिर मोहसिन नकवी साहब जाकर जनाब उनको स्माइल करेंगे तो फिर वो मान जाएंगे। तो मैं यही बातें कहता हूँ कि क्यों ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें देखना चाहिए। देखिए, इसमें 6 लाख ID कार्ड्स में गड़बड़ है। 6 लाख ID कार्ड्स में गड़बड़ सामने आई है, और ये 6 लाख ID कार्ड को थोड़ा मामला नहीं, गैर तस्दीकशुदा ID कार्ड्स हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल 117 अरब रुपया बनता है। ये भी कितना? 19 अरब एक, 117 अरब रुपया एक। तो ये जनाब हर साल डिमांड करते हैं कि पैसा बढ़ाया जाए। क्यों करते हैं? इस बार भी इनकी मेन डिमांड यही थी। क्यों करते हैं? तो कुछ सवाल है, ये कुछ सवालात हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ा देते हैं। पहले भी कहते थे पैसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पंजाब हुकूमत जो सैलाब ज़दगान को है वो तकसीम करे। याद है आपको? जी बिल्कुल। ये डिमांड शजीद मेमन ने की थी। क्यों की थी? क्या इंटरेस्ट क्या है आप लोगों का इसमें? कि गरीब आदमी का इंटरेस्ट है या अपने जेब खास को भरने का इंटरेस्ट है? ठीक है, तो खत्म करें जी इस प्रोग्राम को, कुछ इसका ऑल्टरनेट प्रोग्राम लेकर आए। हाँ। और उसका नाम भी बेनज़ीर रख दें, बेशक उसका नाम बेनज़ीर रख दें, लेकिन जिसके अंदर करप्शन चल रही हो, जिसमें दिहाड़ियां लग रही हो, पहले भी इसमें बहुत सी चीजें हुई हैं। तो ये तरीका, ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जारी हैं, ये जारी नहीं रह सकती। हाँ जी। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं ये और प्राइम मिनिस्टर को भी थोड़ी स्पाइन शो करनी चाहिए। लेकिन वो बेचारे मजबूर है ना, इत्तेहादी को नाराज नहीं कर सकते। उनका भी मैं, शहबाज शरीफ साहब बेचारे जो हैं वो, खैर KPK में जो है ये जो मरात वाला बिल था उस पर बड़ी एक डिबेट है ना सोशल प्लेटफॉर्म पे। हसन, अब जो है मरात पे
مراد کہتے ہیں پہلے بھی دی جا رہی تھیں, پہلے بھی ہوتی تھیں, لیکن اب ایکسیسو ہو جائیں تو عوام میں بھی وہ آتا ہے کہ یار عوام کی حالت کیا ہے اور اس کے نمائندگان کیا کیا مراد لے رہے ہیں. تینوں پارٹیاں اس وقت یک زبان ہیں, اور مجھے میرا سوال آپ سے یہ کہ عوامی مفاد پر کیوں نہیں یک زبان ہوتے؟ اور اچھا یک زبان بھی ہیں, اور دوسری بات اختیار ولی جلال خان صاحب اور ان کی آپس میں اختلاف بھی بڑھ گیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ ان کو شوکوس بھی دیے جائیں گے. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس ایسا کوئی بل ہی نہیں آیا, میں نے تو کوئی دستخط نہیں کیے. نہیں, کنڈی صاحب نے کہا جی میں دستخط کیا, ان کو ٹویٹ موجود ہے, وہ کہتے ہیں میرا ڈائسنٹ موجود ہے. اچھا, اس کے اندر جو ان کے اعتراضات ہیں وہ انہوں نے اختلافی نوٹ ہے, وہ انہوں نے اختلافی نوٹ دیا. انہوں نے بیسکلی دیکھیں اس کو منظور کرنا تو مجبوری ہے ان کی, لیکن ساتھ انہوں نے اپنے کمنٹس کر دیے ہیں. کنڈی صاحب نے تو بتا دیا ہے یہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں, انہوں نے کہا ٹویٹ بھی موجود ہے, آپ ٹویٹ پڑھ لیجیے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ برین چائلڈ کس کا تھا؟ یہ برین چائلڈ تھا جناب پاکستان تحریک انصاف کا. یہ کیبنٹ سے منظور ہوا ہے پہلے بل, ایسے نہیں ہوا. یہ پہلے کیبنٹ سے منظور ہو کر تو پھر یہ جا کے جناب وہاں پر اسمبلی سے منظور ہوا ہے. اور یہ کمیٹیز میں بھی گیا تھا, پرولیج کمیٹی کے اندر جناب صوبیہ شاہد صاحب نے سائن کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر, جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے. جلال خان نے بات کی جی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. نہیں, وہ اعتراض کی بات نہیں, اس نے کہا زیادہ فرق نہیں ہے, 19-20 کا فرق ہے. بھائی پرانے والے کو ریسٹور کر دیتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں, اعتراض تو نہیں ہے نا. 19-20 کا فرق ہے تو پھر پچھلا والا ہی رہنے دیں. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اسپاؤس کی تاحیات جو ہے وہ بلو پاسپورٹ چاہیے ان کو, پھر ان کو ڈاک بنگلے تمام میں جناب فری. ایکچوئل بل میں یہ تھا کہ سرکاری ملازمین کے ریٹ کے اوپر, جو سرکاری افسران جس ریٹ پر رہتے ہیں کسی ڈاک بنگلے میں, کسی گیسٹ ہاؤس کے اندر, تو یہاں پر بھی ان کے لیے وہ تھا, انہوں نے مفت کر دیا اپنا. فرق تو ہے نا جی. ٹول پلازا جو ہے وہ ٹول ٹیکس ان کے اوپر نہیں تھا, انہوں نے فری کرا دیا. 6 لائسنس جو ہے وہ 4 لائسنس وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اون جو ہے وہ پیمنٹ آپ لے سکتے ہیں. 4 پہلے جو ہے فری فار لائف تو کوئی بھی نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا, اس کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. بلو پاسپورٹ کے حوالے سے طلال چودھری نے بڑے واضح بتا دی ہے, پراپرٹی بورڈ لائسنس کے حوالے سے طلال چودھری نے واضح بتا دیا ہے کہ ہم ان کی اس بات پر عمل درآمد نہیں کریں گے. اس قانون کو وزارت داخلہ نہیں مانتی, وہ کہتی ہے جی کہ ہم نے آلریڈی جو کلاشنکوف کے لائسنس کا اجرا ہے, جو اس کو پراپرٹی بورڈ کہتے ہیں, اس میں 95% کمی لے کر آئے ہیں. کتنے؟ 95% کمی. جو سالانہ لائسنس جاری ہوتے تھے اگر 100, اب 5 ہو رہے ہیں. اتنا فرق ہے. اور بلو پاسپورٹس بھی جتنے اگر پہلے سپوزٹلی 100 تھے تو اب وہ 50 رہ گئے ہیں. تو انہوں نے تو اس کو کم کی ہے, یعنی موجودہ حکومت نے تو اس کو کم کی ہے. تو یہ تو بقول طلال چودھری صاحب کے لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی انہوں نے بول دیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس بات میں کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی رہا بندہ نہ بندہ نواز. یہاں پر جناب جب نوازنے کا وقت آ جائے, جب جیب خاص کو بھرنے کی بات آئے, جو اپنے آپ کو VIP ڈکلیئر کرنا ہو, تو اکراس دا بورڈ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, جو پاکستان تحریک انصاف جو صاف چلی شفاف چلی, وہ ان سب سے آگے ہوتی ہے, اور باقی اس کے پیچھے جناب صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا کے گھر میں ان کی امامت کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تمام لوگ, اس طرح یہاں پر PTI کی امامت کے اندر پیچھے جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہو گئی ہے. اور ویسے میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ نیو الائنمنٹ ہے. اس وقت جو یعنی سہیل آفریدی صاحب ہیں, وہ ان کو چھتر چھایا حاصل ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کی, مولانا فضل الرحمان کی, اور محسن نقوی صاحب کی. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اور دیکھیں نا اپوزیشن ان کی حمایت میں سامنے آ گئے, جلال خان آ گیا, صوبیہ شاہد آ گئی, وہ کنڈی صاحب کے بھائی آ گئے. اور نون لیگ کے لیے کتنی امبیرسنگ سچویشن ہے, اس میں بخاری بھی بڑا بولی, طلال چودھری بھی سے آپ بتا رہے ہیں, سب بولے اس قانون کے اوپر, لیکن خود ان کے لوگ وہاں پر جو اپوزیشن میں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ قصور کس کا جی؟ ڈاکٹر عباد صاحب کا, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان پروونشل اسمبلی. وہ سنا ہے کہ ان کا فون بند رہتا ہے, وہ تو بات ہی نہیں کرتے. پھر وہ فون کرتے رہو تو کہتے ہیں 2 دن بعد فون کر کے کہتے ہیں ہاں آپ نے مجھے فون کیا تھا. اچھا PTI کا ایک اچھا وہ بڑے قریبی ہیں, ان کا تعلق ہے امیر مقام صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, پتہ آپ کو؟ اچھا ہاں کل آپ بتا رہے تھے. وہ پروونشل پریزیڈنٹ ہیں. تو پارٹی لائن کس نے دینی ہے؟ میں نے دینی ہے. ان کو گھر میں ہی پارٹی لائن مل رہی ہے جی. امیر مقام صاحب آج کل جو ہیں وہ وہاں AJK وغیرہ میں بزی ہیں نا. اچھا PTI کا ایک اور چیز پہ بھی بڑا سوشل پلیٹ فارم پر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. پیکا پر جب پیکا کا قانون آیا تو سب نے بڑی تنقید کی. صحافی تو چلو تھے ہی تھے, کیونکہ یہ بندہ بھی صحافیوں کے لیے, لیکن PTI بھی سرے مطلب آگے تھی. اب ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے خود نے بھی ایک قانون منظور کیا ہے جس میں اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ اسپیکر کے بغیر, آپ پوچھے بغیر نشر نہیں کر سکتے, ورنہ آپ کو قید ہوگی, اور اگر توڑ موڑ کے کیا تو 6 سال کی قید ہو جائے گی, 3 سال کی قید ہو جائے گی. اسپیکر بابر سلیم سواتی بیسیکلی ملازم بن چکا ہے اس وقت سہیل آفریدی کا.
اس کے دیکھیں داڑھی دیکھیں, سفید بال دیکھیں, آپ دیکھو آپ کا چہرہ دیکھیں, آپ اس علاقے سے تعلق ہے, مانسیرا سے آپ کا تعلق ہے, آپ ملازمت کر رہے ہیں سہیل آفریدی کی, کل کے بچے کی یار, آپ کے تو بچوں کی عمر کا ہے, لیکن وہ چاپلوسی بھی کرتا ہے, اس کی نعرے بھی مارتا ہے اس کے حق میں, وہ ساری کام کر رہا ہوتا ہے. سہیل آفریدی جناب اس کو بلاتا ہے, عارف کھٹک کیا نام تھا اس کا, اپنے گارڈ کو, تو اس پہ جناب معافی جو ہے وہ سہیل آفریدی نے مانگی, اسپیکر نے مانگی ہے. جب اس نے اسٹرینجر ان دی ہاؤس کو بلا لیا تو بابر سلیم سواتی نے اس کی پروڈکشن میں سامنے آ گیا. تو بیسکلی یہ تو چاکری کر رہے ہیں, نوکری اور چیز ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے چاکری, حالانکہ یہ آئینی عہدہ ہے, لیکن بابر سلیم سواتی چاکری کر رہا ہے سہیل آفریدی کی. تنقید اس ٹائم ہو رہی ہے ساری سہیل آفریدی کے اوپر, جو میں کرتا ہوں جس طرح اس کی لپٹنا پلٹنا جھپٹنا, ٹھیک ہے جی میں کہوں تو پھر وہ بابر سلیم سواتی صاحب جو نا وہ مائنڈ کرتے ہیں دل میں سے. پی ٹی آئی کے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے ان پہ, تو پی ٹی آئی کے اندر بھی تنقید ہوتی ہے, صحافی بھی تنقید کرتے ہیں, جو تنقید ہوتی ہے وہ تنقید برداشت نہیں ہوتی, تو اس لیے یہ فضول نے بات سٹارٹ کر دی ہے. یہ ردی کی ٹوکری ہے یہ قانون, یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے. یہ کون سا قانون ہے جی کہ آپ جناب آپ نے ایک اسمبلی کی پروسیڈنگ کو آپ نے اسپیکر کی منشا کے مطابق رپورٹ کرنا ہے, سوری اٹ کانٹ بی ڈن. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بابر سلیم سواتی صاحب اپنی داڑھی کا خیال رکھیں, یہ چیف منسٹری اس کی ہمیشہ رہنی نہیں ہے, یہ جو ٹرم اگر باقی دے کے بھی لیں تو 2.5 سال بچتے ہیں, 2.5 سال کے بعد کیا ہو جائے گا, 2.5 سال بھی پتہ نہیں پورے کرتا نہیں کرتا, تو آپ اپنی ہمیشہ کی سیاست کیوں خراب کرتے ہیں. اچھا ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے اے جے کے میں اس وقت الیکشن کا ماحول چل رہا ہے اور بڑے گہما گہمی بھی ہے, اسی میں قلدم عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو پہلے لانگ مارچ نہیں کر رہی تھی, اب انہوں نے ٹویٹ کر کے جو 15 جولائی کو مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا جو ہے وہ ایک اندیا دے دیا ہے. بہت سے ان کے امپورٹنٹ لوگ جس میں خواجہ مہران وغیرہ ہیں, ان کا اردو کے ٹویٹ میں ذکر نہیں ہے, وہ ان سے الگ بھی ہو گئے ہیں. تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ الیکشن پرامن طریقے سے ہو جائیں گے یا یہ لانگ مارچ کوئی ہڈل کریٹ کرے گا؟ جی انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے. اس وقت لوگ جو ہیں وہ موو آن کر چکے ہیں, لوگ چارج ہو چکے ہیں الیکشن کے حوالے سے, فضاؤں میں الیکشن ہو رہا ہے. تو یہ لانگ مارچ ہے, یہ بیسکلی الیکشن کو سبوٹاج کرنے کی ایفرٹ ہے, ایک اٹیمپٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہوں گے, ان کی ناکامی ان کا نصیب ہے جی. اور یہ قلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بری طریقے سے پھنس چکی ہے, نہ یہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں, نہ ان کی اب کیپیسٹی رہی ہے, لوگ ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ لانگ مارچ بھی کر پائیں گے. یہ خالی لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈرانا چاہ رہے ہیں, دھمکانا چاہ رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ جبر کے طریقے سے. جناب پہلے انہوں نے دکانیں بند کرائی رکھی ہیں, اب لوگوں سے غنڈہ گردی کر رہے ہیں روڈوں پر آ کر, کبھی پولیس والوں کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی اس طرح کے کام کر لیتے ہیں. تو یہ فرسٹریشن ان کی ظاہر ہے, لوگ موو آن کر چکے ہیں. 2 ضلع ہیں, راولا کوٹ اور پونچھ, اس کے علاوہ کہیں پر ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں. جب ان کے پلے کچھ ہے نہیں تو جتنا مرضی یہ شور کرتے رہیں. میرا نہیں خیال کہ عوام ان کے ساتھ ہے اب, اور الیکشن میرے خیال سے اپنے ٹائم پر ہو جائیں گے. راولا کوٹ تک کا الیکشن ملتوی نہیں ہوا تو باقی پورے اے جے کے الیکشن کس طرح ملتوی ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ چاہتے یہی ہیں, وہ پورے اس پروسیس کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, وہ ریاست کو بیسکلی مفلوج کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ہی لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. 12 نشستوں کے معاملے کا معاملہ نہیں ہے یہ. اب میں بتاؤں یہ بیسکلی انتشار چاہتے ہیں, ان کو لاشیں چاہیے, یہ لاشوں کے اوپر اپنی تحریک چلانا چاہتے ہیں. ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے نا. میں کہتا ہوں یہ 12 نشستیں بھی اگر دے دی جائے نا, ختم کر دی جائیں, یہ کل کوئی اور ڈیمانڈ کے ساتھ آ جائیں گے, پرسوں کسی اور ڈیمانڈ کے ساتھ سامنے آ جائیں گے. یہ ڈیمانڈز ان کی نیور اینڈنگ ہے. ان کو اپنی سیلف پروجیکشن چاہیے, اپنی چودراہٹ چاہیے, اپنی غنڈہ گردی کا یہ جو ہے نا ڈنڈے کے زور کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں ریاست کے اوپر. تو ریاست جو ہے نا وہ انڈیویجول سے بہت بڑی ہوتی ہے, تو ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا آخر میں حسن میں چاہوں گی کہ اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا اپنا کامنٹ دیں کہ عباس راکھی صاحب نے جو ہے فیلڈ مارشل سے رابطہ کیا ہے, دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے, اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں جو پاکستان میں بھی یہ ہو رہی ہیں, قطر پاکستان ایک بار پھر دونوں فریقین کو کول ڈاؤن کر کے مذاکرات کی میز پر لانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جی قطر کے اوپر حملہ کیا ایران نے, ہاں ان کے ویسل پہ تو کیا جی, بیسس پر بھی حملہ کیا ہے, ان کے ویسل کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں. اس کے باوجود قطر کا بڑا پن ہے کہ وہ ایسا میڈیٹر اپنا رول پلے کر رہا ہے. قطر کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے سعودی عرب کے ساتھ رابطہ ہوا, عباس راکھی صاحب سے بات چیت ہوئی, ادھر سے جو ہے ایجپٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو تمام اطراف میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مقصد یہی ہے کہ یہ سفارتکاری کو موقع ملے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کا حل ہو. ایم او یو اسلام آباد ایم او یو پر سائن ہوا ہے. اب ایران کہتا ہے کہ صراط ایران پہ چلیں, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. یہ میرے خیال کے مطابق اس کا رستہ میزائل مارنا نہیں ہے, اس کا رستہ ڈرون چلانا نہیں ہے, اس کا رستہ حملے کرنا نہیں ہے. میں اتنی بات کہوں گا, ایران کو اپنے نفع و نقصان کو سمجھنا چاہیے. زیادہ ریجڈنس بھی نا اچھی نہیں ہے. اسلام فلیکسیبلٹی کا جو ہے وہ درس دیتا ہے, جو زیادہ ریجڈ ہو جاتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ٹوٹے نہ.
تھینک یو ویری مچ.